नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा आज का मौजू हमारे बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। हाल ही में उनके बेटे आसिम जमील इंतकाल कर गए। इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें देखकर दिल बहुत गमज़दा हुआ। उनके बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, उन बातों को सुनकर कम से कम ये तो नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, और दुख ज़्यादा इस बात का भी होता है कि हम जिस शख्स के मुतल्लिक बात कर रहे हैं वो शख्स हमें दीन की तबलीग देता है और इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार है उस शख्स का, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है वो शख्स। मुल्कों जाकर दुनिया के हर कोने में इस्लाम को फैलाने में कोशिशां हैं। बहुत बड़ी काविश है उनकी, और हमारे मुल्क का सरमाया है वो। चाहिए तो ये था कि हम उनके इस गम में बराबर के शरीक होते और इस तरह की वीडियो हम लोग बनाते कि जिससे उनको हौसला मिलता, सब्र मिलता, उनको ये एहसास होता कि लोग उनके साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और हर बंदा अपनी जगह पर रहकर बहुत गमगीन है उनके लिए, और उनको हम दिलासा देते, सब्र की तलकीन करते, और उनके बेटे के लिए हम दुआएं करते। उनके बेटे के साथ जो मामला था वो बहुत वाज़िया तौर पर उनके भाई ने बाकायदा उस पोजीशन में, उस हालात में, जबकि एक जवान भाई की मैयत जो है वो घर में पड़ी है, उन हालात में उन्होंने मीडिया पर आकर जो अपना बयान दिया। इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग खुद को कामयाब करने के लिए दूसरों को सीढ़ी बनाते हैं, दूसरे के गम को सीढ़ी बनाते हैं, और मजबूरन उनको आकर ये बयान देना पड़ा। इस तरह की क्या सराहियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह की गलत खबरें लगा रहे हैं लोग, तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, उनसे बचने के लिए उन्होंने बाकायदा वो बयान दिया कि इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं उनमें से कोई बात भी नहीं है। उनका भाई जो है वो एक ज़हनी मरीज़ था, डिप्रेशन का शिकार था बचपन से, उसका इलाज बाकायदा जारी था, और इस डिप्रेशन की वजह से ही वो ना तो स्कूल का कुछ पढ़ सका और ना ही वो दीन की कोई तालीम जो है वो हासिल कर सका। लेकिन वो बला का ज़हीम था, और अल्लाह पाक ने उसमें बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो रखी थी। बहुत बासलाहियत नौजवान था, लेकिन उस तरह की खबरें जो लोगों ने बनाई, और चंद ही घंटों में हज़ार तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया पर चलाई गई, जिनसे बहुत सारी इस तरह की खबरें भी थी जो उनकी बाकायदा प्राइवेसी में शामिल थी, और उनकी जो घरेलू ज़िंदगी थी उनके बारे में वो खबरें भी शामिल थी, जिसकी वजह से उनको बयान देना पड़ा। और उनका बयान जो था वो किस कदर वो तकलीफ़ में दे रहे थे, देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त तकलीफ़ की कैफियत में थी, और उनकी आंखों में वाज़िया तौर पर नमी थी, और ज़ाहिर सी बात है नमी तो होगी, उनके साथ इतना बड़ा सानहा हुआ था, लेकिन ये नमी हम लोगों की वजह से भी थी। जायज़ के वो ये बयान करते कि लोगों ने बहुत हमें दिलासा दिया है, लोगों ने बहुत हमें दिलासा दिया है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है, हमें बहुत हौसला हुआ है उनकी बातें सुनकर। वो खुश होते इस बात पर, क्योंकि वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनके वालिद, लेकिन उनको अफसोस के साथ लोगों ने जिस तरह उनके साथ सलूक किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के काम एक मुसलमानों को तो बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देते हैं। एज़ आ मुसलमान और एज़ आ इंसान हमें दूसरों के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए।
مجھے نہیں یاد ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی کوئی اس طرح کا غلط بیان دیا ہو یا کسی کی دل آزاری کا کوئی بیان دیا ہو کہ ہم لوگ اٹھ کر آج ان سے اس قسم کا بدلہ لے رہے ہوں، لیکن اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک دنیا میں جانی مانی بات ہے۔ لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو لوگ اپنے ویوز بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ابھی تک اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی یوٹیوب کھول کر دیکھ لیں، آپ کو ہزار طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور ان کے ٹائٹل پر، ان کے تھمبنیل میں جس طرح کی چیزوں کو، پکچرز کو، یا پھر ان کی جگہ جگہ پر مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ آپ دیکھ لیں تو دل، ایک مسلمان کا دل تو غم سے بھر جاتا ہے کہ ہم ان کے غم کو کم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے غم کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں اس طرح کی اس مرنے والے کے متعلق بھی کی جا رہی ہیں جن باتوں کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہ کسی کو جنتی کہنے کے حقدار ہیں، نہ دوزخی کہنے کے۔ ہم اللہ پاک نے یہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، اور واللہ عالم کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ تو فیصلہ وہ ذات کرنے والی ہے۔ ہم کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ہم تو غلط کام کر کے، دوسروں کی دل آزاری کر کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جو کام ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوتا ہے، اور ہمیں تو وہ تب پتہ چلے گا، ہم تو بھول جائیں گے، اور دنیا سے جب چلے جائیں گے تو روز قیامت ہمارے جب ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا، اور انسان جو ہے وہ حیران ہوگا کہ اس میں کوئی بھی بات نہیں رہ گئی ہوگی ایسی جو کہ اس میں نہ لکھی ہو، اور انسان اس بات پر حیران ہوگا کہ وہ باتیں بھی لکھی ہوں گی جو اس کو یاد بھی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں کسی کے متعلق بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح کا معاملہ تو کوئی بھی انسان ہے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ 2 طرح کی تکالیف جو ہیں وہ والدان پر کبھی نہ آئے، اللہ کسی دشمن پر اس طرح کی مصیبت جو ہے، پریشانی جو ہے وہ لے کر نہ آئے۔ ایک تو اس بچے کی والدہ نہ جائے اس دنیا سے، اس کی ممتا نہ جائے، وہ ماں نہ بچھڑے اس بچے سے جو بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اس بچے کے لیے جو اپنی والدہ کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس کی والدہ اس دنیا سے چلی جائے۔ اور دوسرا وہ باپ جس کی جوان اولاد ہو، اس کے کندھوں کے برابر ہو، اس کے برابر آ گئی ہو، اس کا بازو وہ اولاد ہو، اور وہ بیٹا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بھی اچانک سے اس طرح سے، تو اس باپ کو جب اپنے اولاد کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سہارے کے ساتھ چلنے کا وقت ہوتا ہے، تب اس کو اپنے کاندھے پر اپنے جوان بیٹے کی جب لاش اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کا اندازہ، اس کی تکلیف کا اندازہ وہ باپ ہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کا سانحہ ہوا ہو۔ ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنے مسلمان ہونے پر اور ہماری سوچ پر کہ ہم کس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، اور ہم کوئی بھی مشہور ہونے کا، کوئی بھی پیسہ کمانے کا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ صرف ویوز کی خاطر، پیسے کی خاطر ہم اس طرح کی باتیں لکھ کر اور اس طرح کی ویڈیو بنا کر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں کہ انسان جو ایک ہوگا جس میں ضمیر ہوگا، تھوڑا سا ایمان ہوگا اور انسانیت کے لیے درد ہوگا، اس کا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بری بات نہ کرو،
اس کے پیچھے اس کو گالی نہ دو، اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہاں پر منقطع ہو گئے ہیں، اب وہ اپنے اس انجام کو پہنچا ہے، اپنی اس منزل پر پہنچ گیا ہے، اب اس نے حساب دینا ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں کسی کے پیچھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میت پڑی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں تو پاس جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سنتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جب اس طرح سے لوگ کہتے ہیں تو وہ جو فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اس بات کو اور ساتھ آمین بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک جگہ پر کھڑے تھے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، تو وہاں سے ایک جنازے کا گزر ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس طرح اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا جس پر لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے، اس پر باتیں کر رہے تھے، اس کی برائیاں کر رہے تھے اس مرنے والے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو آپ کے پاس اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا اور لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے تو اس شخص پر جنت واجب ہو گئی، جب دوسرا جنازہ گزرا اور لوگ اس کی برائیاں کر رہے تھے تو اس شخص پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ تو بالکل الٹ معاملہ ہے، کیونکہ وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا، بیمار تھا اور پیچیدہ مسائل کا شکار تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنی بڑی بیماری تھی ڈپریشن کی جس کے ساتھ انسان نارمل نہیں رہتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے انسان نارمل تب ہے جو وہ ذہنی طور پر مینٹلی طور پر فٹ ہو، اور جو انسان مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہے وہ اپنی زندگی کی ہر جگہ پر ناکام بھی ہے اور مایوس بھی ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی تمام منزلوں کو آسان کرے۔ میں آپ سے بس یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز انسانیت کو سمجھیں، اللہ پاک کے احکامات کو سمجھیں، صرف اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی تھوڑی سی سستی سی شہرت کے لیے کسی کو اتنا ڈسہارٹ نہ کریں، کسی کو اس قدر تکلیف نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اللہ پاک کی نظر میں بہت برا ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا شخص محفوظ نہ ہو، دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہماری باتوں سے، ہمارے اس طرح کے کاموں سے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، جو کہ خود اتنی بڑی تکلیف میں پہلے سے مبتلا ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں نے ان چند دنوں میں دو چیزیں نوٹ کی ہیں اور بہت زیادہ دونوں چیزوں پر افسوس ہوا ہے۔ ایک تو میں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی علیزہ سحر کی، اس کے متعلق لوگوں نے جس قدر اس کی سپورٹ کی ہے، اس غلط لڑکی کی، غلط عورت کی، جو کہ ایک معاشرے میں فحاشی بھی پھیلا رہی ہے اور دوسروں کو وہ کیا تعلیم دے رہی ہے، اپنی ساتھ کی لڑکیوں کو، عورتوں کو وہ کیا موٹیویٹ کر رہی ہے، اس کی اتنی سپورٹ کی جا رہی ہے اور اس کو باقاعدہ دھلاسا دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور تم یہ فحاشی پھیلاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی بات جو مولانا صاحب کو کرنی چاہیے تھی، جو ایک اسلام پھیلا رہے تھے، جن کا مقصد ہمارے مستقبل کو، ہماری آخرت کو سنوارنا ہے، اور جو یہ کام اتنی خوبصورتی سے بخوبی نبھا رہے تھے، اللہ پاک نے اتنا بڑا کام ان کے ذمہ لگایا ہے جس کو وہ بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں۔ یہی الفاظ جو اس لڑکی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ مولانا صاحب کے لیے استعمال کریں، یہ تو ہمارا ایک انسان ہونے کے ناطے بھی حق ہے
کہ ہم دوسروں کو دلاسا دیں جو وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو وہی الفاظ اس لڑکی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم برائی کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم اندر سے برے ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارے دماغوں پر, ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے, کیونکہ ہم شیطان کے بھائی بن گئے ہیں. اس لیے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو برائی کو پھیلا رہا ہے, اور جو برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے, ہم اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہیں, ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں پلیز, اور ویڈیو کو شیئر کریں, شاید کوئی ہدایت پا جائے, اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے کون سے مسلمان بھائی اور بہن ہیں جو میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.